वेलकम बैक नाज़रीन। आपका मेज़बान जहांगीर सैयद अपने मेहमान डॉक्टर शाहिदा वज़ारत के साथ मौजूद हैं, और ये एक मौका ऐसा है कि हमने स्ट्रेटेजिक हवाले से बात की कि निजकारी से क्या क्या खेले जा रहे हैं, क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। हम मुख्तलिफ इदारों के हवाले से भी बात करेंगे कि ये इस तरह का दाव पे लगा देना इन इदारों को स्ट्रेटेजिक है तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। अगर कोई नॉन प्रॉफिटेबल इदारा भी है लेकिन स्टैटिक उसकी अहमियत है, क्या हम उसको बेच सकते हैं। इन मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब दोबारा प्रोग्राम में हमारा खैर मकदम। हम ये चाहते हैं कि आपने कुछ मिसालें तो दी, और उस मिसाल में ये भी थी कि आपकी स्टील मिल की बात की आपने आपने बताया कि पीआईए के साथ किया हुआ और कितना बड़ा उन लोगों की उन्हीं के मिनिस्टर ने उसी को बर्बाद कर दिया। ऐसी चीज़ें की उन्होंने। अब ये है कि स्ट्रेटेजिक एक इदारा है हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और बहुत बुनियादी इदारा है, और इन्वेस्टमेंट आती है उससे। उसके जो है वो उसको सेंसिटिव इंडिकेटर इक्तिसादी उसकी सतह जान सकता है कि हो क्या रहा है, पाकिस्तान नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, और उसे पूरी बैकबोन की ऐसे साथ में। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी गैरों के हाथ चला जाए। इतनी बड़ी अगर साजिश आपकी नज़र में, तो आप उसके मुकाबिल क्या दलाइल है आपके पास कि ये साजिश है, और इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज का जहाँ तक ताल्लुक है, वो भी एक आपका स्ट्रेटेजिक एसेट है। जाहिर है आपका पैसा है, और आपके सिर्फ ये नहीं है कि आपका अपने उसके दौलत पे कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ ये नहीं है, बल्कि अगर आपके स्टॉक एक्सचेंज को बाहर के मुल्क वो करेंगे, चलाएंगे, तो उससे ये भी है कि उनके हाथ में एक बहुत बड़ा लेवरेज हो जाएगा कि वो जब चाहें आपके मुल्क में हॉट मनी भेज दें, और बहुत बड़े पैमाने पे भेज दें। और जब आप बिल्कुल वो हो जाएं कि इतना पैसा आ गया है, तो फिर वो एक बटन को प्रेस करके वो सारा वापस लाएंगे। तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत बड़ा, जैसा एशिया में आया था। कौन सा साल था, 2007 था या 8 था। तो ये देखिए, उससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है कि आप इतना बड़ा पैसा एकदम से विड्रॉ कर लें, और दूसरे आपका एक बहुत स्ट्रेटेजिक एसेट है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो ये एक तो कहते हैं कि एक छोटी सी बात है, इसके इससे बड़ी बात और बड़ा नुकसान क्या हो सकता है अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को पाकिस्तान के इस तरह बेच देते हैं और दूसरे उस पर हुक्मरानी कर रहे होते हैं। जी, ये तो मैंने बताया ना कि आपको एक किसी तो ये बात हो गई, एक तो डिस्टेबलाइज हो सकते हैं, दूसरे आपका जो पैसा है ना, उसमें तो बहुत जरूरी है कि आपका अपना कंट्रोल होना चाहिए, ताकि आपका स्टॉक मार्केट के लिए अगर आप बाहर वालों से जाके कहेंगे कि आप ये कर दें, तो आपकी खुद मुख्तारी बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी। और मुझे इससे ये लगता है कि हम जहनी तौर पे हम लोग एक स्लेव मेंटालिटी है। हम लोग पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, उसके बाद हम अमेरिका के ग़ुलाम बन गए, और अब मुझे ये डर है कि हम बराबरी के बुनियाद पर अगर अपने ताल्लुकात चाइना से भी नहीं बना सके, तो हम चाइना के भी ग़ुलाम बन जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बराबरी के बुनियाद पे जिस मुल्क से भी करें, बराबरी के बुनियाद पर उनके साथ आप अपने ताल्लुकात बनाइए। ये जो भी हमारी पास की मौजूदा हुकूमत है, उसमें हम ये देखते हैं कि वो नाश कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ जो ग्राफ बढ़ रहा है और हमारी तरक्की हो रही है, और ये दिखाने के लिए उन्होंने ये डोर ओपन रखा है कि बाहर का सरमाया आए, उससे जो है इनका ग्राफ बढ़ा हुआ नजर आए। वो आर्टिफिशियल हो, फेक हो, उनको कोई परवाह नहीं है, और उसके बावजूद भी उस पर बोलें कि देखें हमारे स्टॉक मार्केट कहाँ जा रहा है और हम कितना मुल्क तरक्की कर रहा है। इसको आर्टिफिशियली चीज़ है और उसको बेसिक चीज़ बता के पेश करते हैं। ये क्या तरीका है? देखिए, ये है कि ये हॉट मनी है, शॉर्ट टर्म मनी है, ये इनफ्लो होता है। तो अगर फर्ज करें कि आपकी हुकूमत को वो ये बाहर वाले, आपकी हुकूमत उनके मशवरों पे चल रही हो, तो वो दिखाते हैं कि आपको वो इनकरेज कर रहे हैं कि आपके यहाँ पैसे आ रहे हैं, इन्वेस्ट हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, मगर वो पैसा शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, उसको आप लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन वो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स में बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं, जी वो दिखाते हैं, मगर मैं बता रही हूँ कि उसको आप लॉन्ग टर्म आपकी जो ज़रूरियात हैं उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसको बहुत से माहिर
فائنینشیل اکانومسٹ جو ہیں، فار ایگزامپل ایک بہت مشہور فائنینشیل اکانومسٹ ہیں اسٹیفنی گرفتھ جونز، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل ایک اس کو کہا ہے اس پیسے کو کہ لائک فیئر ویدر برڈس، کہ وہ چڑیاں جو موسم اچھا ہو تو آتی ہیں، جیسے موسم اچھا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں چڑیاں آئی ہوئی ہیں، جیسے ہی موسم خراب ہوتا ہے وہ بھاگ جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ پیسہ ایسا ہے جیسے فیئر ویدر برڈز ہیں کہ اچھے موسم میں آ جائے گا پیسہ، اور جیسے ہی ملک کے مسائل شروع ہوں گے، معیشت بیٹھنے لگے گی تو وہ پیسہ فوراً چلا جائے گا. جی ہاں، تو وہ اس کو فیئر ویدر برڈ کہا ہے. تو اس لیے یہ پیسہ جو ہے یہ اس کا ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ملک کی معیشت کو بہت ڈی اسٹیبلائز کر سکتا ہے، جیسا کہ ایشین فائنینشیل کرائسس کے دوران ہم نے دیکھا کہ اس نے کیا تھا. آپ ریسرچ اکنامکسٹ ہیں، اب ہمارے لیے تو اثاثہ ہیں آپ، تو اب آپ یہ بتائیے گیون سچویشن آپ نے ساری دیکھ لی کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، یہاں لوپ ہولز ہیں، اب یہ بتائیں کہ حل کیا ہے، اس میں بیٹرمنٹ کے لیے کیا اسٹیپ لیے جانے چاہیے، کیا میجر ہونے چاہیے، یہ آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو میں نے کچھ گورنمنٹ کو مشورے دیے ہیں پرائیویٹائزیشن سے متعلق. اس میں میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ پرائیویٹائزیشن کرے، مگر اس طرح سے نہیں کرے جس طرح سے وہ کر رہی ہے. وہ پرائیویٹائزیشن شروع کریں نان اسٹریٹجک نان پروفیٹیبل سیکٹر سے. اگر نان پروفیٹیبل سیکٹر بتا رہی ہے اور وہ اسٹریٹجک میں نان پروفیٹیبل ہو تو پھر کیا کریں؟ آپ نے تو اس پہ نہیں، میں نے تو کہا ہے ابھی فی الحال میں نے کہا ہے کہ نان پروفیٹیبل اور نان اسٹریٹجک سے شروع کریں. مگر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے کوئی سیکٹرز ہیں جو اسٹریٹجک ہیں اور نان پروفیٹیبل ہیں تو ان کو کس طرح سے کریں. اس میں آپ یہ بھی چاہیں گے کہ ان کو پرائیویٹائز کریں تاکہ ان کی کارکردگی بہتر کی جائے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی چاہیں گے کہ اپنا کنٹرول رہے. تو میں ابھی اس پہ بات کروں گی کہ کس طرح ایسے سیکٹرز ہیں ہمارے جن کو ہم کنٹرول بھی خود کریں مگر پروفیٹیبل بنائیں. میں اس پہ ابھی بات کروں گی، مگر اس سے پہلے میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ کہا جاتا ہے جب بھی کہ کوئی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے وہ کارکردگی اس کی صحیح نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں پرائیویٹائز کر لو اس کو، یہ ٹھیک ہو جائے گا. مگر آپ دیکھیے کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے پاکستان میں، اگر آپ پرائیویٹائزیشن کی ہسٹری دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پرائیویٹائزیشن نے کارکردگی بہتر نہیں کی. آپ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن جس کو پہلے KESC کہتے تھے، آج وہ KE ہے، مگر اس کی کارکردگی پرائیویٹائزیشن کے بعد بہتر نہیں ہوئی. آپ دیکھیے کہ پہلے یہ تھا کہ جو KESC تھی وہاں بہت زیادہ وہ تھا، مطلب انیفیشنسی تھی. وہ گورنمنٹ کا سیکٹر تھا، وہاں ایفیشینٹلی نہیں چل رہا تھا. ابھی کون سا ایفیشینٹلی چل رہا ہے؟ میں بھی اس پہ آ رہی ہوں، ذرا میں مکمل کر لوں. وہاں بہت لوگوں کو ملازمتیں دے دی گئی تھیں، بہت لوگ وہاں تعینات کر دیے گئے تھے اور وہ اپنا کارکردگی صحیح طرح نہیں کر پا رہے تھے. اس لیے لوگوں نے یہ شور مچانا شروع کیا کہ اس کو آپ پرائیویٹائز کر دیں. اب اس کو پرائیویٹائز کر دیا، ایک باہر کی کمپنی نے اس کو آ کے خرید لیا، مگر آپ اس کی آج کارکردگی دیکھیں، اس کی کارکردگی تو لگتا ہے بد سے بدتر ہو گئی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، the point that I'm trying to make is کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ پرائیویٹائز کریں کارکردگی بہتر کرنے کے لیے، مگر کارکردگی بہتر نہیں ہوئی ہے پرائیویٹائزیشن کے بعد بھی. دیکھیں ایک تو بہتر نہیں ہوئی ہے اور ایک بہتر نہیں ہو سکتی، اس میں فرق ہے. جی، اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے میں یہ کر رہی ہوں بات، میں جو کرنا چاہ رہی ہوں پاکستان کی، کہ پاکستان میں ایک طرف گورنمنٹ فیلئر ہے، دوسری طرف مارکیٹ فیلئر ہے. گورنمنٹ بھی فیل ہو رہی ہے، مارکیٹ بھی فیل ہو رہی ہے. مارکیٹ فیلئر کو کلیئر کریں. مارکیٹ فیلئر یہ ہے کہ آپ نے KESC کو KE بنا دیا، پرائیویٹائز کر دیا، مگر وہ بھی اپنی جو ضرور وہ ہے پرفارمنس اس کی بہتر نہیں ہوئی ہے، تو یہ مارکیٹ فیلئر ہے. اس سے پہلے گورنمنٹ فیلئر تھا جب یہ گورنمنٹ کے پاس تھی. تو کیا وجوہات ہیں کہ ایک پرائیویٹائزیشن کے باوجود پرفارمنس بہتر نہیں ہوئی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی میں وجہ پہ ذرا روشنی ڈال دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بنیادی فیکٹرز ہیں جو گورنمنٹ میں تھے، جن بنیادی فیکٹرز کی وجہ سے KESC جو تھی وہ پرفارم نہیں کر پا رہی تھی. آپ نے اس کو پرائیویٹائز کر دیا،
مگر وہ بنیادی فیکٹرز وہی کہ وہی رہے جو بنیادی کامن فیکٹرز ہیں گورنمنٹ میں بھی اور پرائیویٹ میں بھی. مثال کے طور پہ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے، یہ جو فیلئر ہے مارکیٹ کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ پرائیویٹ سیکٹر میں آئے تو انہوں نے بہت بڑی بڑی تنخواہوں پہ سینئر مینجمنٹ رکھ لیا. پہلا جو ان کا جو تھا ہیڈ کے ای ایس سی کا، اس وقت یہ کے ای ایس سی کہلاتی تھی، اس کی تنخواہ تھی 65 لاکھ روپے ماہانہ. 65 لاکھ پہ آپ نے ہیڈ کو تنخواہ دے رہے تھے، اور اس کے بعد کا جو بندہ نیکسٹ تھا اس کی ایسے ہی تھی 50 لاکھ یا 45 لاکھ یا جو وٹ ایور. تو آپ نے ایک طرف تو اس کو میں بورڈ روم کرپشن کہتی ہوں کہ آپ نے بڑے بڑے عہدوں پہ جو لوگ ہیں ان کو آپ نے بڑی بڑی تنخواہیں دے دیں، مگر آپ نے لائن مین کو نکال دیا. آپ نے کہا یہ جو لائن مین ہیں یہ بہت زیادہ رکھ لیے گئے اور ان کو فارغ کر دو. ان کو آپ نے فارغ کر دیا، تھوڑے سے لائن مین رکھ لیے. پھر آپ نے کاپر اتارنا شروع کر دیا. تاروں میں جو کاپر تھا، کاپر جو تھا وہ اچھا مطلب وہ کنڈکٹر ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے ہٹا کے آپ نے سستے میٹل لگا دیا. تو آپ نے جب پرائیویٹ کر دیا تو اس نے پرائیویٹ سیکٹر نے یوں کاسٹ منیمائزیشن شروع کی، جس کی وجہ سے کارکردگی اس کی خراب ہو گئی. دوسری جو میں کامن فیکٹر کی بات کر رہی تھی، وہ کامن فیکٹر یہ ہے کہ جب یہ ادارے گورنمنٹ میں تھے تو وہاں جو لوگ رکھے جاتے تھے وہ سفارشی ہوتے تھے. باوجود اس کے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں آ گئی کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، مگر حکومتی مداخلت وہی رہی. اور وہ جو لوگ تھے جو اپوائنٹ کیے جا رہے تھے، وہ مجھے پتا ہے کہ جو ہیڈ بنائے گئے تھے کے ای ایس سی کے، جب وہ پرائیویٹائز ہو گئی تھی، وہ بھی ایک میں نام نہیں لوں گی مگر ایک پاکستان کی سیاسی جماعت نے اپنے لوگ رکھوائے تھے. تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ کامن فیکٹر ہے کہ جب وہ پبلک سیکٹر میں تھا تو بھی سفارشی رکھے تھے، جب وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوا تو بھی سفارشی رکھے. یہی حال پاکستان میں پبلک سیکٹر کے تعلیمی اداروں کا ہے. تعلیمی ادارے پبلک سیکٹر جو ہے، یونیورسٹیز ہیں، اسکولز ہیں، وہ بہت کرپشن ہے وہاں. اور کہا جاتا ہے کہ اب پرائیویٹ سیکٹر میں یہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ ان کا اپنا پیسہ ہے. مگر ابھی وقت کم ہے اس لیے میں تفصیل میں بات نہیں کر سکتی ہوں، مگر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی چند ایک سکسیسفل ایگزامپلس ہیں، مگر ادروائز پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی بھی گورنمنٹ کے سفارشی رکھے جا رہے ہیں بڑی بڑی پوزیشنز پہ. تو یہ وہ کامن فیکٹر ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ فیلئر بھی ہے، اس کے ساتھ مارکیٹ فیلئر بھی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، اتفاق یہ دیکھیں کہ ہمارے پروگرام کا نام تو سچ ہے، اور آج جتنی بے باکی سے آپ نے سچ کیے کہے ہیں اس سے تو آپ نے بڑی رہنمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، ہمارے پروگراموں میں آپ شرکت کرتے رہیں گی. آپ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ نان پروفیٹیبل سیکٹر ہے، ظاہر ہے کہ وہ اسٹریٹجک ہے لیکن اس سے تو نقصان ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کیا کریں ہم؟ جی، اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اور ملکوں نے کیا کیا ہے، کیونکہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اور ملک ہم سے پہلے کر چکے ہیں. مثال کے طور پہ آپ روس کی مثال لیں. روس میں انہوں نے دیکھا کہ آئل سیکٹر تھا، وہ اس کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر آئل کو پرائیویٹائز کر دیں گے تو ایک اسٹریٹجک ان کا وہ ہے، وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو رشین گورنمنٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے آئل کے پروڈکشن کو پرائیویٹائز کر دیا. اچھا، کہ آئل کے پروڈکشن میں اگر انیفیشنسیز تھیں تو انہوں نے کہا یہ پرائیویٹ سیکٹر کر لے. مگر پرائیویٹ سیکٹر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس آئل کو منڈی میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے بیچے. وہ آئل گورنمنٹ مونوپلی ہے، گورنمنٹ اس آئل کو لے کے اس کو بیچتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں. تو کنٹرول بھی گورنمنٹ نے اپنا رکھ لیا اور پرائیویٹ سیکٹر سے پروڈیوس بھی کرا لیا. تو اسی طرح ہندوستان نے یہ کیا کہ انہوں نے الیکٹریسٹی کا جنریشن جو تھا، الیکٹریسٹی کا جنریشن یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا، مگر اس کی ٹرانسمیشن گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی. ٹرانسمیشن گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے اور اس طرح وہ بجلی کو سپلائی کرتی ہے اپنے الیکٹریسٹی بورڈز کے ذریعے. اور اس طرح گورنمنٹ یہ بھی کر رہی ہے کہ اس کے جو سوشیو اکنامک آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کو بھی پورا کر رہی ہے تھرو ٹرانسمیشن آف الیکٹریسٹی. مثال کے طور پہ رورل ایریاز میں جہاں بہت غربت ہے وہاں انڈیا کی گورنمنٹ سستے داموں بجلی دے رہی ہے، اور وہی جو پرائیویٹ سیکٹر سے اس نے پروڈیوس کروا لی ہے اس کو وہ سپلائی کر رہی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ
کہ آپ اپنی ایک اینٹی کو مختلف اس میں بانٹ دیں، پروڈکشن میں اور ٹرانسمیشن میں، اور پھر آپ گورنمنٹ پروڈکشن کر لینے دے پرائیویٹ سیکٹر کو، مگر ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں آپ نے سنی، بڑی کلیئر تھی، اس کی وضاحت تو اتنی ضروری نہیں ہے، لیکن لب و لباب اس کا یہ ہے کہ ہم نے نجکاری پالیسی پہ بات کی۔ آپ نے بتایا کہ ہماری نجکاری پالیسی جو ہے قومی مفاد میں نہیں ہے، اور یہ چونکہ کچھ لوگوں کو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو قومی مفاد سے ہٹ کے جو سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ خفیہ ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم یہاں پھنس چکے ہیں کہ ہم اسٹریٹجک جو اپنے اسیٹس ہیں، اثاثے ہیں، اس کو بھی ہم داؤ پہ لگا دے رہے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمارا نقصان ہی نقصان ہے، اور ہم ایک غلام قوم کی حیثیت سے ہم رہیں گے، اور ہماری آزادی چھن جائے گی، اور ہم مارکیٹ کے رہیں گے، نہ ہم حکومت کے رہیں گے، بس ہم ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے رہیں گے۔ لب و لباب تو یہی نکلا۔ آپ سچ ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی، بہت ساری باتیں ہمیں ڈاکٹر صاحبہ سے ملی۔ اب آپ غور کیجئے، آپ فیڈ بیک دیجئے، اپنے میزبان جہانگیر سید کو اس پروگرام سے اجازت دیجئے۔ آئندہ پھر بات ہوگی، پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔